अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अफ़साना जिसका नाम है अधूरे ख्वाब, जिसको तहरीर किया है सदफ़ रशीद ने। तो बढ़ते हैं अफ़साने की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अधूरे ख्वाब, रिटन बाय सदफ़ रशीद। अम्मा, अम्मा कहाँ हो तुम? अम्मा, वो ऊंची आवाज़ में अपनी माँ को पुकारती बरामदा अबूर करती सहन में आ गई थी। अम्मा, इसने एक बार फिर ऊंची आवाज़ में माँ को पुकारा था। एमी, मैं यहाँ हूँ किचन में। बरामदे की दाएं जानिब बने किचन से इनकी आवाज़ आई थी। इनकी आवाज़ सुनती एमन भी किचन में ही आ गई थी। मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही थी, किचन के दरवाजे में रुकते इसने खफगी से मुंह फुलाए कहा था। यहाँ आओ और बैठ कर बता, सुबह सवेरे क्यों चिल्ला रही है? गजाला ने बेटी को चूल्हे के साथ रखी पीढ़ी पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद मिट्टी के बने चूल्हे में लकड़ियाँ आगे करने लगीं। अम्मा, मेरा एफएससी का रिज़ल्ट आ गया है, पुरजोशी से कहते वो थोड़ी आगे को हुई। और तुझे पता है मैं पूरे कॉलेज में दूसरे नंबर पर हूँ। आंखों में खुशी की चमक लिए वो गजाला को चमकता सितारा ही लगी थी। माशाल्लाह, अल्लाह तुझे मज़ीद ऐसी कामयाबियों से नवाजे मेरी थी। गजाला खुश होती इसका माथा चूम गई थी। अब मैं पायलट बनूंगी, तुम देखना अम्मा, मैं जहाज़ उड़ाते हुए इस घर के ऊपर से गुजरूंगी। इनके हाथ थाम कर कहती वो मुस्कुराई थी। एमन की बात सुनते गजाला के चेहरे का रंग जर्द हुआ था। ना मेरी थी, हमारे ख़ानदान में लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते। तूने भी जितना पढ़ना था पढ़ लिया, वही तेरे लिए बहुत है। अब ऊंचे ख्वाब देखना छोड़ और घरदारी सीख। वो फ़ौरन इसे टोक गई थी। माँ की बात सुनते एमन के मुस्कुराते लब सुकड़े थे। तुम तो ऐसे मत कहो अम्मा, तुम तो जानती हो ना पायलट बनना मेरा ख्वाब है। वो पीढ़ी से उड़ती इनके करीब आ बैठी थी। कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं मेरी थी। गजाला की आवाज़ सरगोशी से कम ना थी। लेकिन मैं अपने ख्वाबों को अधूरा नहीं रहने दूंगी। मेरे ख्वाब मुकम्मल होंगे और मैं ख़ुद इन्हें पूरा करूंगी। गजाला को इसके लहजे में बगावत नज़र आई थी। मुझे तेरा लहजा बागी होता दिख रहा है। अगर ऐसा है एमन तो ख़ुद को रोक लो। इस ख़ानदान में बागी लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता है, लेकिन इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं की जाती। एमन को लगा था कि खुशियाँ ख़त्म होने लगी हैं और हर तरफ उदासी के बादल छाने लगे हैं। मैं तेरे इस ख्वाब के लिए राज़ी हूँ, लेकिन तेरा अब्बा। वो बात अधूरी छोड़ती खामोश हो गई थी। इनकी अधूरी बात का मतलब एमन समझ गई थी। तू एक बार अब्बा से बात तो करके देखना वो तेरी बात ज़रूर मान जाएंगे। सरगोशी में बोलती वो हाथ से मिट्टी पर लकीरें खींचने लगी थी। मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं मानेंगे। मैंने उम्र का एक हिस्सा गुजारा है तेरे बाप के साथ, और मैं जानती हूँ वो लड़कियों की पढ़ाई के सख्त खिलाफ हैं। गजाला इसके हाथ थाम गई थी। अब मेरी बात मान और अपनी सारी किताबें उठाकर किसी मुस्तहिक को दे दे। तेरे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। प्यार से इसका चेहरा थामते वो इसे समझाने लगी थी। क्यों पूरे नहीं होंगे? ख्वाब देखना कोई गुनाह तो नहीं है अम्मा। इनका हाथ अपने मुंह से झटकती वो उठ खड़ी हुई थी। गुनाह है, लड़कियों का ख्वाब देखना गुनाह है। हमारे ख़ानदान में लड़कियां इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखा करती। तेरा काम घर संभालना है, जहाज़ उड़ाना नहीं। तभी अशरफ की गरजदार आवाज़ वहाँ गूंजी थी। वो अभी ज़मीनों से वापस आया था और गजाला और एमन के माबैन होती गुफ्तगू सुन चुका था। अगर लड़कियों को ख्वाब देखना, ख्वाहिश करना आपकी नज़र में गुनाह है तो लड़की पैदा ही क्यों की थी? इनके मुकाबिल आते वो सरापा सवाल बनी थी। मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात मत कर एमन। हाथ उठाते वो इसे रोक गए थे। मैं खामोश नहीं रहूँगी अब्बा, अपने हक के लिए तो बिल्कुल नहीं। अशरफ का हाथ उठा था और एमन के गाल पर निशान छोड़ गया था। गजाला ने दहल कर अपने मुंह पर हाथ रखा था। देख गजाला, ये है तेरी तरबियत। आज ये मुझसे ज़ुबान लड़ा रही है, मेरे सामने बोल रही है।
اشرف نے غزالہ کی سمت دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو منہ پر ہاتھ رکھے ایمن کو باغی ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آپ کے سامنے نہیں بول رہی ابا، میں صرف اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں۔ اس کی آواز روند گئی تھی۔ ایمی چپ کر جا، خدا کے واسطے خاموش ہو جا۔ غزالہ آگے آئی تھی اور ایمن کو بازو سے تھام کر باہر لے جانا چاہا تھا۔ اس معاشرے میں لڑکیوں کو خاموش کروا دیا جاتا تھا اور ان پر اپنی مرضی مسلط کر دی جاتی ہے، لیکن میں، روتے ہوئے اس نے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا، لیکن میں خاموش نہیں رہوں گی۔ کیا مجھے اپنی ایک خواہش، اماں بس ایک خواہش پورا کرنے کا بھی حق نہیں؟ آنسو آنکھوں سے نکلتے گال بھگونے لگے تھے۔ اسے خاموش کروا غزالہ، اور اسے سمجھا بھی دے، اگلے جمعہ افضل سے اس کا نکاح ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا دے کہ اگر اس کی وجہ سے میں بھرے معاشرے میں رسوا ہوا تو اس کی قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ ہاتھ کھڑا کرتے اشرف نے لمحے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی ابا۔ غزالہ کے ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکتی وہ سب کچھ ختم کر دینے کے در پر تھی۔ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو میں تیری ماں کو طلاق دے دوں گا، وہ دو ٹوک انداز میں کہتے کچن کا دروازہ عبور کر گئے تھے۔ ان کے پیچھے غزالہ اور ایمن ساکت رہ گئی تھیں۔ تو فیصلہ ہو گیا تھا، ایمن کے خواب بھی ادھورے رہ جانے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ سرکنے لگا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی خالی نظروں سے چھت کو تک رہی تھی۔ رات کا اندھیرا کم ہونے لگا تھا، اندھیرے پر روشنی غالب آ گئی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہر طرف اپنی کرنیں بکھیرنے لگا تھا، لیکن ایمن اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ نہ اس کی آنکھیں تھکی تھیں اور نہ جسم، بس آنکھوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی۔ اسے باہر سے باتوں کی آواز آنے لگی تھی۔ باہر مہمان آ چکے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ باہر کون سے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ اس کے چچا کی فیملی تھی، جن کے بیٹے سے اس کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ ایمن کے چچا اسلم اور چچی ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے گھر موجود تھے۔ باہر برآمدے میں بیٹھے وہ اس وقت افضل اور ایمن کی شادی کے بارے میں ہی محو گفتگو تھے۔ اشرف کروفرڈ سے چارپائی پر بیٹھے اسلم کو ایمن کے باغی طبیعت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اسلم کے ساتھ بیٹھا افضل بھی پوری دلچسپی سے کل کا واقعہ سن رہا تھا، جبکہ غزالہ بہت ضبط سے وہاں بیٹھی وہ سب باتیں برداشت کر رہی تھیں۔ دونوں گھرانوں کے باہمی رضامندی سے ایمن کا نکاح کل طے پایا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی نا کہ جس کا نکاح تھا اس کی رضامندی جاننے کی کوشش ہی نہ کی گئی تھی۔ باہر سے آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ چند لمحے بعد ایمن کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اشرف اندر داخل ہوا تھا۔ ایمن نے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے باپ کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ کل دوپہر میں ظہر کے بعد تمہارا نکاح ہے، دروازے میں ہی رکتے اشرف نے اسے آگاہ کیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی تھی، جیسے اب کبھی نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ اور میری بات یاد ہے نا تمہیں؟ وہ سوال کرتے ہوئے رکے تھے اور ایمن کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا تھا۔ امید ہے تم کل بھی ایسے ہی خاموش رہو گی۔ اس کی خاموشی بھانپتے وہ واپس لوٹ گئے تھے۔ ایمن کا دل کیا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن باپ کی دھمکی اور ماں کی خاموش التجا نے اس کی آواز چھین لی تھی۔ وہ زبان رکھتے ہوئے بھی اپنے لیے کچھ نہ بول سکتی تھی۔ واقعی ابا نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا، وہ سوچتی ایک بار پھر چھت کو تکنے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ ایمن کی زندگی میں بھی ایسا ہی اندھیرا چھا گیا تھا، اور وہ اندھیرا اس کی ساری خوشیوں کو اپنی سیاہ لپیٹ میں لے چکا تھا۔ رات بھی آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ وقت کی سوئیاں اپنے رفتار سے چل رہی تھیں، لیکن ایمن کی زندگی میں وقت رک گیا تھا۔ وہ اب بھی اسی کچن میں کھڑی تھی جہاں اس کی خوشیوں کو، اس کے خوابوں کو غزالہ کی زندگی سے مشروط کر دیا گیا تھا۔ اب بھی اس کے کانوں میں باپ کے الفاظ گونج رہے تھے، اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ یہ الفاظ اسے اپنے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند بجتے محسوس ہوئے تھے۔ اسے لگا تھا وہ پاگل ہو جائے گی یا پھر مر جائے گی۔ ہاں،
اسے لگا تھا وہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے مر جائے گی، لیکن وہ مری نہیں تھی۔ ابھی تو وہ زندہ تھی، ابھی تو آزمائش باقی تھی۔ وہ ان آزمائشوں کو جھیلے بغیر کیسے مر سکتی تھی؟ ساری رات اذیت میں گزر گئی تھی اور ایک نئی صبح طلوع ہو گئی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو چکی تھی۔ رنگ برنگی آنچل لہراتی لڑکیاں شادی کے لیے بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھیں۔ وہاں سب خوش تھے، لیکن دلہن، وہ تو خوش نہ تھی۔ 2 دن سے وہ کمرے میں بند تھی۔ اس کا کھانا اس کے کمرے میں ہی پہنچا دیا جاتا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی غزالہ اس کے کمرے میں اس کا عروسی لباس اور جیولری رکھ کے گئی تھی۔ ان کی نم آنکھوں میں چھپی خاموش التجا ایمن سمجھ چکی تھی۔ تبھی خاموش بیٹھی تھی، وہ ماں کے لیے ہی تو خاموش تھی۔ کاش اسے موت ہی آ جاتی۔ بند دروازے کو تکتے اس نے بے اختیار ایک ننھی سی خواہش کی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور فجر اندر آئی تھی۔ وہ اس کی سہیلی تھی، اس کی ہمراز تھی۔ فجر اس کے بارے میں سب جانتی تھی۔ وہ اس کے پائلٹ بننے کے خواب کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایمن کو پائلٹ بننے کا جنون تھا، لیکن آج اس کی شادی کی اچانک خبر سن کر وہ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہ آیا تھا کہ ایمن کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ بھی اتنی اچانک۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا کہ ایمن اپنے مقصد سے پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہے، اور اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے وہ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ ایمن کے گھر میں شادی کی ہلچل اسے سب کچھ سمجھا گئی تھی۔ وہ سیدھا ایمن کے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اسے ایمن سامنے بیٹھی دکھائی دی تھی۔ یہ سب کیا ہے ایمی؟ وہ حیرت کی کیفیت میں کہتی دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ میری شادی ہے، دروازے کو تکتے ہی اس نے جواب دیا تھا۔ تم انکار کر دو اس نکاح سے۔ فجر نے تعصب سے اس کا مرجھایا سا چہرہ دیکھا تھا۔ مجھ سے اس نکاح کے بارے میں پوچھا نہیں گیا تھا، مجھے فقط بتایا گیا تھا کہ کل تمہاری شادی ہے۔ مجھے انکار کا کوئی آپشن دیا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ پلنگ سے اٹھتی اپنا عروسی جوڑا اٹھا چکی تھی۔ تم خوش ہو اس شادی سے؟ اس کے قریب آتی وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی۔ میرے ابا بہت خوش ہیں اس شادی سے، اسے جواب دیتی وہ واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ دروازے میں کھڑی غزالہ اس کا جواب سن کر ساکت ہوئی تھی، پھر خود کو سنبھالتی اندر داخل ہوئی تھی۔ فجر بیٹا، ایمن باہر آ جائی تو اسے تیار کر دینا، لڑکے والے آنے ہی والے ہیں۔ سامان میز پر رکھتی وہ فجر سے بولی تھی۔ جی آنٹی، میں کر دیتی ہوں تیار۔ اس کا جواب سن کر وہ سر ہلاتی وہاں سے باہر چلی گئی۔ شوہر کے بعد بارات آنے کا شور اٹھا تھا۔ لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی تھالیاں اٹھائے دروازے پہ ان کے استقبال کے لیے آ کھڑی ہوئی تھیں۔ بارات کا والہانہ استقبال کیا گیا تھا۔ چند رسموں کے بعد نکاح کا شور اٹھا تھا۔ اشرف قاضی صاحب کے ساتھ ایمن کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ گمسم سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ فجر اسے تیار کر چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ قاضی صاحب آگے بڑھ آئے تھے۔ اشرف نے پاس رکھی کرسی ان کے لیے بیڈ کے قریب رکھی تھی۔ وہ ایمن کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ قاضی نے نکاح کے کلمات ادا کرنے شروع کیے تھے۔ ان کی آواز ایمن کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ یکٹک اپنے سامنے کھڑی ماں کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی کے الفاظ اس کی سماعت تک پہنچے تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ پاس کھڑے اشرف نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ ایمی، جواب دو بیٹا۔ غزالہ اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے جواب دینے کا کہا تھا۔ اس نے نظر گھما کر غصہ ضبط کرتے اپنے والد کو دیکھا تھا اور پھر ایک نظر اپنی ماں کو۔ تو قربانی دینے کا وقت آ گیا تھا، دل سے بے اختیار آواز آئی تھی۔ اس کا دل تو چاہا تھا کہ وہ اس نکاح سے انکار کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر پائی تھی۔ قبول ہے، لبوں نے آہستہ سے جنبش کی تھی اور قربانی دی جا چکی تھی۔ ایک بیٹی ماں کے لیے خود کو اندھے کنویں میں جھونک چکی تھی۔ قاضی نے سائن کے لیے نکاح پیپر اس کے سامنے رکھا تھا۔ آہستہ سے پین تھامتی وہ ان پر دستخط کر گئی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کا کوئی احساس نہ جاگا تھا۔ وہ بت بنی بس والد کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ اشرف قاضی صاحب کو لیے باہر چلا گیا تھا۔ غزالہ نے نم آنکھوں سے ایمن کو دیکھا تھا، جو آنکھیں مونتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے میری دھی۔
اس کا ماتھا چومتے غزالہ نے کہا تھا، اماں مجھے خوشیوں کی دعا مت دے، اب تو ساری خوشیاں ہی مجھ پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اس نے آنکھیں نہ کھولی تھیں۔ ایسے مت بولی می، وہ فوراً اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ تو میرے لیے دعا کر اماں کہ میں مر جاؤں، میں یہ زندگی نہ جی پاؤں گی۔ شدت گریہ سے لال ہوتی آنکھیں کھولتی وہ ماں کو ایک نئی تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔ ایسا نہیں کہتے ایمی، اللہ تجھے میری بھی عمر لگا دے۔ غزالہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آج ایمی مر گئی، میری روح، میرا دل، میری خواہشیں سب اپنی موت آپ مر گئیں۔ اب یہ میرا کھوکھلا جسم کسی کام کا نہیں، دعا کر اسے بھی موت آ جائے۔ ایمن میرے ساتھ ایسا مت کر، میرے سامنے اپنے مرنے کی بات نہ کر۔ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتی غزالہ اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک گئی تھی۔ تو یہاں سے چلی جا ماں، میری تکلیف تجھ سے برداشت نہ ہوگی۔ میں ایک بار پھر سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکی روکتے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ ایمی اب کچھ نہ بولی تھی۔ قرآن پاک کے سائے تلے اسے رخصت کر دیا گیا تھا اور اشرف کے سر سے بیٹی کا بوجھ اتر چکا تھا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا، لیکن یہ زندگی بھلا کس کو راس آنی تھی۔ 3 ماہ بعد ایمن کی شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 3 ماہ میں وہ ایک بار بھی ماں کے گھر نہ گئی تھی۔ وہ تو اس کا گھر تھا ہی نہیں۔ اماں تو شروع سے ہی کہتی تھی کہ بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں۔ وہ صحیح کہتی تھی، ایمن پرائی ہی تو تھی، اسے پل میں تو پرایا کر دیا گیا تھا۔ شادی کے بعد ان 3 ماہ میں اسے ایک لمحہ بھی سکون کا نصیب نہ ہوا تھا۔ شوہر نے شادی کی پہلے ہی رات اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کے مارنے کی عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ اب وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اپنے حق کے لیے بولنے والی ایمن اس قدر بدل چکی تھی کہ وہ اب ناحق مار پر ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالتی تھی۔ پورا دن ملازموں کی طرح گھر کے کام کرتی اور رات میں شوہر کے طعنے اور مار برداشت کرتی۔ مسلسل کام اور مار نے اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہوتے سیاہ حلقے اس کی گرتی صحت کے گواہ تھے۔ آج بھی وہ سردی میں مشین لگائے کھڑی تھی، ساتھ گھر کا جھاڑو پوچھا بھی جاری تھا۔ باہر اترتی دھند ہر منزل کو دھندلا رہی تھی۔ اتنی شدید سردی میں بھی اس نے کوئی جرسی نہ اوڑھ رکھی تھی۔ لون کا سوٹ جو مسلسل دھونے سے پتلا ہو چکا تھا پہنے وہ باہر صحن میں کپڑے دھو رہی تھی جب افضل چیختا چلاتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ایمن کہاں ہے اماں؟ وہ سیدھا ماں کے کمرے میں ہی آیا تھا۔ ہاجرہ جو رضائی میں دبکی خشک میوے کھانے میں مصروف تھی، بیٹے کو وہاں دیکھ کر بدمزہ ہوئی تھی۔ باہر صحن میں ہوگی، جا کے دیکھ، اسے جواب دیتی وہ ٹی وی دیکھنے لگی تھی۔ آج تو اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، وہ غصے سے تن فن کرتا باہر ہی چلا آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے ایمن؟ اپنی فائل اس کے سامنے پھینکتے وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ ایمن نے اس کے اشارے پر فائل کی طرف دیکھا تھا۔ فائل ہے؟ 2 لفظی جواب افضل کو مزید طیش دلا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ایمن کے بال اپنی مٹھی میں لے چکا تھا۔ فائل ہے، لیکن اس میں میرے پیپرز نہیں ہیں۔ تم جانتی ہو وہ پیپرز میرے لیے کتنے قیمتی تھے؟ بالوں پہ گرفت سخت کی تھی۔ درد کے مارے ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بتاؤ رذیل عورت، تم نے وہ پیپرز کہاں کیے ہیں؟ افضل نے اسے گال پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ لہرا کر زمین پر گری تھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ تمہیں نہیں پتا تو وہ پیپرز کہاں گئے؟ ان پیپرز سے میری پروموشن ہو سکتی تھی۔ تم تو چاہتے ہی نہیں ہو کہ میں ترقی کروں، اسی لیے تو تم نے وہ پیپر چھپا لیے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ صفاقی سے کہتا وہ اس کے قریب آیا تھا۔ زمین پر بیٹھی اس کے ڈر سے وہ پیچھے کو کھسکی تھی۔ میں واقعی ان پیپرز کے بارے میں نہیں جانتی۔ الفاظ حلق سے نکلنے سے انکاری تھے۔ تو پھر کون جانتا ہے ان کے بارے میں؟ وہ لاتوں سے اسے ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں واقعی ان پیپرز کے بارے میں نہیں جانتی۔ خود کو مار سے بچاتی وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ میں سب جانتا ہوں، یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ شادی سے پہلے ہی چاچا نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم اس شادی کے لیے راضی نہیں ہو۔ ضرور تیرا کسی کے ساتھ چکر ہوگا۔ نہیں، اس الزام پہ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ کیا نہیں؟ میں سب جانتا ہوں۔ تیرے باپ نے اپنے سر سے بوجھ اتارا اور میرے سر پر تھوپ دیا، بد کردار عورت۔
اسے مسلسل لاتوں سے مارتے ہوئے اس کی کردار کشی کر رہا تھا۔ اس کے الزام سنتے وہ سن ہوئی تھی، مزاحمت کرتے ہاتھ یکدم ساکت ہوتے نیچے گرے تھے۔ بد کردار عورت، یہ الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند برسنے لگا تھا۔ افضل مزید اس کے بارے میں کچھ بول رہا تھا، ساتھ اسے مار بھی رہا تھا، لیکن وہ تو کچھ سن ہی نہ رہی تھی۔ بت بنی وہ اس کی مار کھا رہی تھی۔ بتا، کس کے ساتھ چکر تھا؟ کس کے لیے تو شادی سے انکاری تھی؟ ایمن کے پیٹ میں زور سے اپنا پیر مارا تھا۔ آہ! اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی تھی، ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا، لیکن افضل کی مار میں کمی نہ آئی تھی۔ اس کی چیخ سنتے ہی ہاجرہ باہر آئی تھی۔ یہ تو نے کیا کیا افضل؟ وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی صدمے کی کیفیت میں بولی تھی۔ یہ عورت اسی قابل ہے، ایک اور ٹھوکر اس کے پیٹ میں ماری تھی۔ افضل رک جا، ایمن امید سے ہے، وہ چیخ کر کہتی اسے پیچھے کرنے لگی تھی۔ ان کی بات پہ وہ بے یقین سا ہوتا تھوڑا پیچھے ہٹا تھا، لیکن اب شاید دیر ہو چکی تھی۔ ایمن کے منہ سے تیزی سے خون نکلنے لگا تھا، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اسے اٹھاؤ اور شریفہ دائی کے پاس لے جاؤ۔ ہاجرہ نے افضل کا ہاتھ ہلایا تھا۔ وہ جو بے یقینی سے ایمن کو دیکھ رہا تھا فوراً اس کے قریب آیا تھا، اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے۔ تبھی ایمن کے جسم نے ایک آخری ہچکی لی تھی اور پھر اس کا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ افضل کے بڑھتے ہاتھ وہیں رک گئے تھے، اس کی نگاہیں ایمن کے لاغر وجود پر ہی ٹکی تھیں، تو آج اس نے ایمن کو مار ہی دیا تھا۔ ایمن کے جسم سے روح نکلتی آسمان کی طرف پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے روح نے رک کر نیچے کا منظر دیکھا تھا۔ افضل ہاتھ نیچے گرائے ایمن کے مردہ وجود کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ہاجرہ بین کرتی رونے لگی تھی۔ محلے کی عورتیں بھی اس کے گھر کے دروازے پہ کھڑی اندر ہوتا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ سارا منظر دیکھتی روح ایک بار پھر آسمان کی طرف جانے لگی تھی۔ سفر تمام ہوا تھا تو آزمائش ختم ہوئی تھی، اور خواب تو ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ جی تو کیسا لگا آپ کو یہ افسانہ؟ ہر کہانی کا جو ہے اختتام ضروری نہیں کہ خوشگوار ہو، کچھ کہانیوں کا اختتام سوگوار بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت جو ہے حساس پہلو تھا جس کو صدف رشید نے اپنے قلم کے ذریعے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ واقعی میں آج بھی بہت سے علاقوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، ان سے ان کے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ تو میری تو سننے والوں سے ہی التجا ہوگی کہ خدا را پلیز اپنی بیٹیوں کو ان کا حق دیں، ان سے جینے کا حق مت چھینیں، انہیں لڑکیاں ہونے کی سزا ہرگز مت دیں۔ خیر، بہت جلد ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئے افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نگہبان۔